अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पिछले 4 साल की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भिखारी हुकूमत के हाथ पांव बांध दिए, तमाम रिकॉर्ड सील करने का हुक्म दिया है, अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। पिछले 6 हफ्तों के दौरान जो कुछ किया है इस भिखारी हुकूमत ने, उसकी तमाम रिकॉर्ड अदालत ने उनको कहा है कि इसको अदालत के अंदर पेश किया जाए। आज 5 रुकनी जो बेंच था, जो आज खुद नोटिस की केस की समाअत कर रहा था, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। एक पूरी चार्ज शीट बनाकर लाए थे जजेस, बहुत एग्रेसिव थे। उन्होंने एक एक चीज अटॉर्नी जनरल के सामने रखी। उन्होंने कुछ अहम तरीन अहकामात जारी किए आज के इस केस में। हमने आपको पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच बना है ये बहुत वाज़ेह है, इससे ये हुकूमत बाहर नहीं निकल सकती। जो हुकूमत में आने का मकसद था शहबाज शरीफ का, वो आज खत्म हो गया है। इसके बाद इनको कोई इनारो, कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। और जो कुछ आज जजेस ने इनके सामने पेश किया, ये पिछले पूरे 1 महीने की चार्ज शीट थी, जिसका एक एक पॉइंट उसके ऊपर लिखा हुआ था। उन्होंने बताया अटॉर्नी जनरल को कि आपकी हुकूमत ये कर रही है। मैं आपके साथ वो पूरा सीक्वेंस सामने रखता हूं इस पूरे आज की इस केस की समाअत का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल में इससे बड़ी खबर पिछले 4 सालों में और कोई नहीं हो सकती। जितनी एफर्ट की भिखारी हुकूमत ने इमरान खान को घर भेजने की, वो मकसद क्या था, अपने केसेस से बाहर निकलना, लेकिन आज उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज जब ये केस शुरू हुआ, अटॉर्नी जनरल इस केस में पेश हुए। उमर अता बंदयाल इस बेंच को लीड कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस मुनीब थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मजहर नकवी साहब थे, जिनके कहने के ऊपर ये नोटिस लिया गया था। आज जजेस एक पूरी चार्ज शीट बनाकर लाए हुए थे कि जो कुछ हुआ है, आज खुद नोटिस लेने का मकसद क्या है। पिछले 6 हफ्तों के दौरान हुकूमत ने जो कुछ किया, जो कुछ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ, जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ, एक एक तराशा उस डॉक्यूमेंट के साथ था। वो डॉक्यूमेंट दिया गया अटॉर्नी जनरल को, उनको कहा गया कि आप इस आर्डर बुक को पढ़ें, इसके पहले सफ़े के ऊपर जाएं। हमने ये अज खुद नोटिस क्यों लिया है, हम आपको उसकी वजह बताते हैं। ये बुनियादी इंसानी हकूक की पाकिस्तान के अंदर खिलाफ वर्जी हो रही है। शहबाज शरीफ के केस में FIA ने जाकर खुद एक दरखास्त दी। उसने कहा कि हम इस केस में मजीद दिलचस्पी नहीं रखते। वो डॉक्यूमेंट भी उसके साथ लफ था। वो डॉक्यूमेंट पढ़ाया गया अटॉर्नी जनरल को। फिर उन्होंने कहा कि साहब का ये जो हुकूमत है, इसने तमाम प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील कर दिया। नई हुकूमत आई, इसने सनाउल्लाह अब्बासी को तब्दील किया, डॉक्टर रिजवान मर गया। ये सब क्या हो रहा है? बहुत सारे ऑफिसर्स आप तब्दील कर रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हुकूमत किस तरह से तबादले कर रही है। ये सब कुछ रूल ऑफ लॉ को खराब कर रहा है। ये इस केस का बैकग्राउंड है। इसके साथ हमने अखबारों के तराशे लगाए हुए हैं। जो डॉक्यूमेंट दिया गया था उसके पास, उस डॉक्यूमेंट में पिछले पूरे 1 महीने की जो डेवलपमेंट्स थी, जो इस भिखारी हुकूमत ने एक इनारो लेने की खुद कोशिश की, किस तरह खुद ही अपने नाम ECL से हटाए, फिर अपने ही चैम्बर के वकला को अपने खिलाफ प्रोसिक्यूटर भर्ती कर दिया। ये सब चीजें जजेस रिपोर्ट कर रहे थे, उनके पास थी। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर लगाई हुई हैं। DG FIA ने कहा कि हम इस केस में पेश नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ का वो केस जिसमें एक रिटन स्टेटमेंट दी गई FIA की जानिब से कि चूंकि हम अब इस केस में इसलिए पेश नहीं हो सकते कि एक बाप जो मुल्ज़म है वो वज़ीर आज़म बन रहा है और बेटा जो मुल्ज़म है वो CM बनने जा रहा है, तो इसलिए कंसर्न क्वार्टर जो है वो इस केस में दिलचस्पी नहीं रखते। तो जजेस शॉक्ड थे कि ये कंसर्न क्वार्टर्स कौन से हैं, आप क्या बताना चाहते हैं दुनिया को, क्या एक्शन लिया जा रहा है और इस सब का मकसद क्या है। जजेस बहुत वाजे थे आज। उन्होंने कहा कि ये तबादले करने का मकसद क्या है। जितने भी हाई प्रोफाइल लोगों के केसेस हैं उसमें रिकॉर्ड चोरी हो रहा है, उसमें तबादले हो रहे हैं लोगों के, इसका मकसद क्या है। कानून गारंटी देता है कि प्रोसिक्यूशन आज़ाद हो, हम बाउंड हैं, हम उस कानून का तहफ़्फ़ुज़ करें। और बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके अंदर मुदाखलत हो रही है। इन तकर्रियों और इन तबादलों का हमें मकसद बताया जाए। क्या इनका मकसद कोई नेक नीति है, या क्या जो तबादले किए गए वो लोग इनकॉम्पिटेंट थे, वो काम नहीं कर सकते थे, या इसका फिर कोई और मकसद है। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी का तबादला
کیوں ہوا؟ وہ بہت اعلیٰ افسر تھے، KPK میں وہ رہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، سندھ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور پھر ڈاکٹر رضوان بہت مناسب افسر تھے، انہوں نے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے رکھے، پیش کیے، ان کو ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑا۔ یہ سب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے اٹارنی جنرل کو، انہوں نے کہا کہ یہ سب حقائق بتا رہے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ وہ حقائق ہیں جو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، اپنی مرضی کے بندے بھرتی کیے جا رہے ہیں اپنی مرضی کے نتائج نکالنے کے لیے۔ ہائی پروفائل کیسز جو ہے اس میں بہت ہائی پروفائل لوگ شامل ہیں، ان کے کیسز ہیں، ایک پوری لسٹ ہم نے آپ کو دی ہے، بہت سارے کاغذات ہیں، آپ نے ECL سے بھی لوگوں کو نکال دیا، کس کے کہنے پہ، کس قانون کے تحت آپ نے ECL کو نکالا، اور پھر نیب کے اندر جو قوانین ہیں ان کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں ECL کا جو پروسیس ہے وہ بڑا شفاف ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے، عوام کو یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم روز دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں، ہم روز میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے رول آف لا متاثر ہو رہی ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ بہت اہم معاملہ ہے، آپ کا کام معاشرے میں لوگوں کا عدالتوں کے اوپر، نظام کے اوپر اعتماد بحال کروانا ہے، توازن قائم رکھنا ہے۔ اس کے لیے یہ اسپیشل بنچ ہم نے بنایا ہے کہ تاکہ رول آف لا کا تحفظ کیا جائے، تمام جو پروسیکیوشن ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ بہت سے فیکٹر ہیں جو ہمیں یہ از خود نوٹس لینے کے اوپر انہوں نے کنونس کیا ہمیں، اور امید ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اس کو ایکسپلین کرے گی۔ ہم نے آپ کے ساتھ جو ڈاکیومنٹ شیئر کیا ہے اس میں ہم نے بہت سارے کلپس لگائے ہیں، بہت سارے اخباروں کے تراشے اس میں لگائے ہیں۔ اپریل سے مڈ مئی تک، یعنی کہ یہ کوئی 1-1.5 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز کا ریکارڈ غائب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ AG صاحب آپ ہماری مدد کریں، حکومت کا کام اداروں کے اوپر اعتماد بحال کروانا ہوتا ہے، اور یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم قانون کی تحفظ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، اور ہمارا مقصد کرمنل جسٹس سسٹم کی سینٹیٹی کا تحفظ ہے۔ آرٹیکل 25A کے تحت ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم یا جتنا بھی پروسیکیوشن کا سسٹم ہے اس کو شفاف بنائیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نوٹس جاری کریں گے، سیکرٹریز کو جاری کریں گے، DG FIA کو، چیئرمین نیب کو ہم نوٹس جاری کریں گے کہ وہ آ کر وضاحت دیں کہ وہ مداخلت کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جس جسٹس صاحب کے کہنے کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر خود جا کر یہ کہہ رہے ہیں، نیب جا کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کنسرن کوارٹر کی وجہ سے اس کیس میں مزید دلچسپی نہیں رکھتے، تو یہ کیا ہے؟ اس پہ اعجاز الحسن بولے، انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ FIA کا وہ نوٹس پڑھیں۔ FIA نے کہا کہ ہم اس کیس میں مزید پیروی اس کی نہیں کر سکتے، تو کیوں آپ پیروی نہیں کر سکتے؟ یہ کون سے کنسرن کوارٹر ہیں جو FIA کو اس کیس کی پیروی سے روکتے ہیں؟ جسٹس منیب نے کہا کہ ہائی پروفائل میں بہت سارے لوگ ایکیوزڈ ہیں، اور اس سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے، جس طرح سے جس تیز رفتاری کے ساتھ تبادلے ہوئے، اس سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں اپنی مرضی کی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ECL کا اپنا ایک قانون ہے، جسٹس مظہر صاحب نے کہا کہ ECL کا اپنا ایک قانون ہے، اس کو نظر انداز کر کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ راتوں رات آپ نے نکال دیا۔ پھر آئین کی بالادستی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس پہ چیف جسٹس تھوڑا سا غصہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی سیکیورنگ نہیں کر رہے، ہم نہ تو تنقید سے ڈرتے ہیں اور نہ ہم تعریف چاہتے ہیں۔ ہمیں عدالت کسی کو بھی عدالت کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جو انہوں نے بات کی، یہ جو عمران خان صاحب نے 2 دفعہ شکریہ ادا کیا، تو اس پہ ججز نے کہا کہ ہمارا کام انصاف کرنا ہے، ہمیں کوئی شخص، ہم کسی کی نہ تعریف کے محتاج ہیں نہ تنقید کے محتاج ہیں۔ ہمارے فیصلوں سے اگر اختلاف کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ بات کی جائے۔ عدالت اور ججز کسی کی ذاتی تعریف یا تنقید سے بہت اوپر ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے بہت تگڑے، بہت پاورفل سوشل میڈیا ہاؤسز ہیں، ہم نے یہ نوٹ کیا، اور آپ کے جو اوپوننٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے اپریل سے مئی تک
یہ ساری چیزیں دیکھی وہ ہم نے آپ کو آپ کے سامنے رکھی ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ ایکیوزڈ ہیں, کسی کو سزا نہیں ہوئی, لیکن ہم بہت ساری عدالتوں کو بھی کہیں گے کہ ہماری مدد کریں, یہ جو ریکارڈ ہے یہ ہمیں پیش کیا جائے. پھر انہوں نے مشورہ کیا آپس میں اور نوٹس جاری کیے سیکرٹری وزارت داخلہ کو, ڈی جی ایف آئی اے کو, چیئرمین نیب کو, پروسیکیوٹر جنرلز کو, پھر ریجنل ڈائریکٹریٹس ہیں جتنے نیب کے ان کو, پروسیکیوشن کی جو اسپیشل برانچ ہیں ان کو, اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیے کہ آپ آئیں اور ہمیں حقائق بتائیں. بہت سارا جو میٹیریل انہوں نے پیش دیا ہوا تھا اٹارنی جنرل کو, انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہم جو نوٹس جاری کر رہے ہیں ہم ان سے کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں, اور وہ جو امپورٹنٹ چیزیں میرے خیال میں ہیں وہ انہوں نے جو چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ ان پوائنٹس کے اوپر آ کر ہمیں وضاحت دیں. جو پوائنٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تقرریاں اور تبادلے, جتنی بھی انویسٹیگیشن افسر تھے, پروسیکیوشن برانچ کے, انویسٹیگیشن برانچ کے اہم افسران جو ہائی پروفائل کیسز دیکھ رہے تھے, اس تمام بکھاری حکومت کے 24-25 لوگ آپ کو پتہ ہے ان کے کیسز ہیں, ان کی تقرریاں اور تبادلے کیوں ہوئے ایف آئی اے میں اور نیب کے. آخری 6 ہفتوں میں ہائی پروفائل کیسز کے متعلق جو کچھ ہوا ہے وہ ہمیں رپورٹ کیا جائے, اس کو ہمیں بتائیں. تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آخری جو 6 ہفتے ہیں اس میں جو ہائی پروفائل کیسز لوگ دیکھ رہے تھے ان کی جو تقرریاں اور تبادلے ہوئے اس کا ریکارڈ بھی ہمیں پیش کیا جائے. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ ماضی کو بھی دیکھ لیں, یعنی کہ عمران خان کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی. تو اس پہ انہوں نے کہا جی آپ چاہیں تو ضرور اس کو بھی پیش کر دیں. پھر اس پہ چیف جسٹس نے جو آرڈر لکھوایا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ افسروں کے جو تقرریاں اور تبادلے تھے وہ کس نیت سے ہوئے, اور جو ان کی جگہ آئے ان کے آنے کا کیا مقصد ہے. بہت واضح اور دو ٹوک بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ای سی ایل سے آپ نے لوگوں کو نکالا ہے, اس کا ہمیں طریقہ کار بتایا جائے اور پوری لسٹ بتائی جائے کہ کتنے لوگوں کو نکالا, اور ای سی ایل کے متاثرین جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن برانچز کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ غائب ہونے کی اطلاعات ہیں. ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ ہدایت کی جاتی ہے پروسیکیوشن اور جو انویسٹیگیشن برانچز ہیں ریلیونٹ فورمز کی ہائی پروفائل کیسز کے, ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تمام ہائی پروفائل ریکارڈ کو چیک کریں, اس کو ویریفائی کریں اور اس کو سیل کریں اور اس کو عدالت کے اندر پیش کریں. یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ اٹارنی جنرل کی چیخیں نکل گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت لمبا کام ہے, ابھی بہت سارے کیسز کا ٹرائل چل رہا ہے, اس سے ٹرائل افیکٹ ہو جائے گا تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اس میں انہوں نے کہا جو ٹرائل والے ہیں ان کو ہم افیکٹ نہیں ہونے دیں گے, ہم دوسری عدالتوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. پروسیکیوشن کو پھر انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کو چیک کیا جائے. پاکستان کی جو عدالت ہے یہ رول آف لا کی گارنٹی دیتی ہے. بہت سارے آئین کا آرٹیکلز کا انہوں نے حوالہ دیا, 25A کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے جو ہے وہ اس کی ضمانت ہے. پھر انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے افسروں کے تبادلے جو ہے, اب اس کے بعد جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں جو لوگ انوالو ہیں, جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ان کے تقرریاں اور ان کے تبادلے نہیں ہوں گے. اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے, اس کے اوپر ایک طرح کا سٹے لگ گیا ہے, مور لگا دی ہے سپریم کورٹ نے. اور یہی ایک مقصد تھا اس حکومت کا, عمران خان کی حکومت کو گرانے کا, یہاں آنے کا, اپنے کیسز ٹھیک کروانے کا. اس کے اوپر فی الحال پابندی لگا دی ہے. پھر اس پہ اٹارنی جنرل نے تھوڑا سا شور مچایا کہ بہت سارا ٹائم لگ جائے گا. عدالت نے کہا کہ ہمیں 1 ہفتے کے اندر یہ ساری چیزیں رپورٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی. عدالت نے کہا جی بالکل آپ کو ضرور اس میں محنت کرنی پڑے گی, لیکن ہم دوسری عدالتوں سے, متعلقہ عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں. یہ تھا جی آج کا کیس. اس کا احوال آنکھوں دیکھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ بہت امپورٹنٹ دن تھا میرے خیال میں. اب اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, یہ حکومت باؤنڈ ہو جاتی ہے, جو یہ میچ فکس کر کے کھیلنے کی ایک ایفرٹ کی جا رہی تھی, کوشش کی جا رہی تھی اپنی مرضی کے لوگوں کو لگا کر اپنے ہی خلاف تحقیقات کروا کے خود ہی کو پھر کلین چٹ دے دینا, جس طرح ای سی ایل میں یہ کیا ہے, تو اس کو سپریم کورٹ نے بری طرح سے ناکام بنا دیا ہے. بہت کنسرن تھے ججز, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, 5 کے 5 ججز ویل پریپیئرڈ تھے. کوئی ایک ایسا جج نہیں تھا جس نے اٹارنی جنرل سے سوال نہ کیا ہو. بالکل نہیں سنی گئی اٹارنی جنرل کی کوئی بات. ان کے سامنے ایک پوری چارج شیٹ رکھی گئی کہ آپ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ ہمیں بتائیں کن گراؤنڈز کے اوپر تبادلے ہوئے, کیوں ہوئے,
انٹینٹ کیا ہے اور جو ریکارڈ غائب ہو رہا ہے اس کو سیل کیا جائے, سپریم کورٹ کے اندر پیش کیا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک جو ان کی چالاکیاں تھی, چھوٹی چھوٹی ہوشیاریاں تھیں, اس کو سپریم کورٹ نے روک دیا ہے. متعلقہ افسران کو باؤنڈ کر دیا ہے. جو افسران اب ڈنڈی مارنے کی اگر کوشش کر بھی رہے تھے تو ریکارڈ جب سپریم کورٹ کے اندر آ جائے گا تو کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکے گا. اس کا امپیکٹ بہت دور تک جائے گا. میرے خیال میں اس کے بعد یہ حکومت چلتی نظر نہیں آئے گی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.